सुबह आंख खुली, अंगड़ाई लेकर इधर उधर देखा। आतिफ सो रहा था, लेकिन अमतुल का पलंग खाली था। कंबल इस तरह पड़े थे जैसे अभी अभी बिस्तर से उठी हो। बाथरूम का दरवाजा भी बंद नहीं था, अलबत्ता कमरे का दरवाजा खुला था। सोचा शायद लान में टहल रही हो। मैं रात के कपड़ों में ही बाहर निकल आया, लेकिन अमतुल नहीं थी। होटल की पिछली तरफ गया, चारों तरफ अच्छी तरह जायजा लिया, मगर अमतुल न मिली। बावर्ची खाने की तरफ दौड़ा, खानसामे से पूछा, बैरों से दरियाफ्त किया, मगर सब ने लाइल्मी का इजहार किया। वापस कमरे में आया, आतिफ को उठाया। सारी सूरत हाल जानकर आतिफ बिल्कुल बौखला गया। दरियाए कुनहार की मचलती नहरों का शोर सुबह के सुकूत में बराबर कमरे तक पहुंच रहा था। होटल के सारे मुलाजिम हमारे कमरे के बाहर जमा हो गए। सब सरगोशियां कर रहे थे और मुख्तलिफ चे में गोइयां। 1 घंटे से तो ये सब लोग जाग रहे थे। इस अरसे में वो बाहर नहीं निकली। इसका मतलब है वो रात को या सुबह तड़के जब सब सो रहे थे बाहर गई होगी। ये सवाल बड़ा टेढ़ा था। मैं और आतिफ बौखलाए हुए रात के कपड़ों में एक बैरे को साथ लेकर बाजार की तरफ दौड़े। एक होटल में चंद आदमी बैठे चाय पी रहे थे। बैरे ने अमतुल के मुतल्लिक पूछा तो लाइल्मी का इजहार किया। हम आगे बढ़े। 10 कदम गए थे कि होटल वाले ने आवाज दी। मालूम हुआ कि जो लड़का तड़के आग जलाने उठा था उसने एक लड़की को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था। लड़के के हाथ में धुली हुई प्यालियां थीं। हमने अमतुल का हुलिया बयान किया तो उसने तायीद की। 5 मिनट में हम इस पुल पर पहुंच गए जहां से सैफुल मलूक की तरफ कच्ची सड़क मुड़ती है। यहां हमें अमतुल के पांव के निशान मिल गए। वो रात के स्लीपर पहने हुए थी। ये नक्शे पास सैफुल मलूक की तरफ जा रहे थे। हमारी जान में जान आई। बैरे को वापस किया और हल्की हल्की दौड़ शुरू कर दी। हमारा ख्याल था कि उसे रास्ते में जा लेंगे। फरलांग 1.5 फरलांग के बाद पांव के निशान देख लेते और हमारी ढारस बंध जाती। आतिफ का रंग पीला पड़ गया था और उसका सांस फूल गया था, मगर वो हिम्मत नहीं हारा था। जब वो दूर रह जाता तो मैं उसके लिए रुक जाता। मेरे पास पहुंचकर वो छोटी छोटी सांसें लेता और रहम भरी निगाहों से देखता। दम लेकर वो फिर दौड़ पड़ता। मैं सोच रहा था अगर वो हमें कहती तो क्या इसे दोबारा वहां न ले जाते। यकीनन हम उसकी मर्जी के ताबे थे। फिर इसे यूं तन्हा ड्रामाई अंदाज में जाने की क्या जरूरत थी। दूसरे मील पर हम अचानक रुक गए। एक कान कटा कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ लपका। 2 औरतें झोंपड़े के नजदीक जमीन पर बैठी हंस रही थीं। इनमें से एक अमतुल थी जो हाथ हिला हिलाकर हमें बुला रही थी। आतिफ और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये वही झोंपड़ा था जिसमें गुज़श्ता शाम दिया जल रहा था और बकौल आतिफ के इस झोंपड़े में सैफुल मलूक और बदरी जमाला रहते होंगे। बदरी जमाला के चमकारने पर कुत्ता दुम हिलाता हुआ वापस चला गया और एक तरफ बैठ गया। अमतुल बच्चों की तरह खुश थी और हंस रही थी। मकई की रोटी उसके सामने रखी हुई थी। रोटी पर मक्खन का पेड़ा जमा हुआ था और वो मजे से खा रही थी। तवा गरम था, उसके नीचे देवदार के टुकड़े जल रहे थे और इससे भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। बदरी जमाला ने मकई की एक मोटी रोटी तवे पर डाल दी। बदरी जमाला मुस्कुरा रही थी। उसकी उम्र 30-32 के लगभग होगी। एक बच्चा उसकी गोद में था और 4-5 साल के 2 बच्चे उसके करीब बैठे हुए हमें कनखियों से देख रहे थे। अमतुल बोली, भाई बैठो ना, ये रोटियां आपके लिए पक रही हैं। हम दोनों चुपचाप बैठ गए। हम हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। अमतुल का रवैया ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमें खामोश देखकर हंस पड़ी। भाईजान, सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो ये झोंपड़ा याद आ गया। बस मेरा दिल मचल गया और इस औरत से मिलने के लिए बेकरार हो गई। ये बदरी जमाला नहीं भाईजान, माई हवा है। हवा, माई हवा इसी तरह जंगलों में आदम से मिली होगी। मैं अपनी मां से मिलने आई थी। मैंने हंसकर पूछा,
تمہارے ابا کہاں چلے گئے؟ ابا بڑے عجیب نکلے، امتل نے جواب دیا۔ مجھے دیکھ کر شرما گئے، مائی ہوا سے 2 باتیں کیں اور چلے گئے۔ اب شام سے پہلے نہیں آئیں گے، جب دیا جلے گا تب آئیں گے۔ اتنی دیر میں مائی ہوا نے مکئی کی 2 روٹیاں اور اس پر مکھن کے پیڑے رکھ کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ مجھے وہ گوجر عورت یاد آ گئی جو کسی پچھلے پڑاؤ پر اپنے خاوند اور بچوں میں کھانا تقسیم کر رہی تھی۔ مائی ہوا کی آنکھیں نیلگوں تھیں، اس کا رنگ حوادث زمانہ کے ہاتھوں سنولا گیا تھا۔ وہ بھاری بھرکم کپڑوں میں ملبوس تھی اور اپنی عمر سے زیادہ ڈھلک گئی تھی، لیکن گود میں سوئے ہوئے بچے کی حفاظت اس طرح کر رہی تھی جیسے اس کی آغوش میں کوئی پیغمبر پروان چڑھ رہا ہو۔ امتل بولی، میں نے اس سے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ اس نے پہلا بچہ خاوند کی مدد سے جنا تھا، لیکن باقی 3 بچے جنتے وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کا ایک بچہ اور بھی ہے، وہ باپ کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اسپتال، نرس، دائی اس کے لیے حرف غلط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک بچہ جھونپڑے میں، ایک بھیڑیں چراتے ہوئے اور ایک ندی کے کنارے کپڑے دھوتے ہوئے پیدا ہوا تھا۔ تھوڑی سی تکلیف کے بعد بالکل قدرتی انداز میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور جب شام کو دیا جلے اس کا شوہر واپس آتا تھا تو پہلے اسے روٹی کھلاتی تھی، اس کے بعد ایک نئی جان کے جنم کی خوشخبری سناتی تھی، تب شوہر اسے گلے لگاتا تھا اور پھر بچے کے کان میں اذان دیتا تھا۔ کیوں ہے نا یہ عورت مائی ہوا؟ امتل نے جو کچھ کہا وہ واقعی حیران کن تھا۔ ہم بے حد عقیدت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ امتل نے مزید کہا، یہ عورت بالا کوٹ سے آگے نہیں گئی۔ وادی کاغان کے 100-150 میل کے علاقے میں اس نے زندگی گزار دی ہے۔ ماں باپ مر چکے ہیں، ایک بہن ہے، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے، 3 بچے اس کے بھی ہیں۔ شوہر اور بچوں اور مال مویشی کے بغیر اس کی زندگی میں اور کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ سرے سے جانتی ہی نہیں کہ اس کے بغیر بھی زندگی میں کچھ ہوتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ شوہر سے محبت کرتی ہے تو شرما گئی، پھر کہنے لگی، ہم ایک دوسرے کے سچے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے سے بچھڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کو ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ خاوند کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جس میں بھائی اور باپ کا روپ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے کسی سے محبت بھی کی ہے یا نہیں؟ میں نے امتل سے کہا، میں نے اس سے پوچھا ہے۔ امتل بولی، یہ کہتی ہے بچپن میں ایک لڑکے سے میری منگنی ہو گئی تھی، اس کے تصور میں ہمیشہ کھوئی رہتی تھی اور میٹھے میٹھے خواب دیکھا کرتی تھی، پھر اچانک وہ لڑکا ایک حادثے میں مر گیا اور میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن جب میری شادی اس آدمی سے ہو گئی تو میرے گھاؤ بھر گئے اور مجھے پتہ لگا کہ دنیا میں پیار بھرے دلوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اس آدمی نے مجھے کبھی پھول سے بھی نہیں مارا اور نہ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھی ہے۔ یہ دنیا تو بہت بڑی ہوگی، لیکن اس علاقے میں مجھ جیسی سکھی عورت دوسری نہیں ہوگی۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ اسے کہتی، آپ کے لیے بھی دعا کرتی۔ ہاں ہاں، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ جب میں نے کہا شادی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بہت دیر تک سمجھاتی رہی کہ شادی کے بغیر عورت مکمل نہیں ہوتی، مرد کے بغیر جیون کا سکھ نہیں ملتا۔ 16 برس کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے زیادہ عرصہ کماری رہنے کا تجربہ نہیں ہے، لیکن شادی کا تجربہ کر کے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد کسی تجربے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کماری رہنا تو ایک عذاب ہے، بلکہ شاید گناہ بھی ہے، اس لیے بی بی شادی کر لو، بہت سکھ پاؤ گی۔ عاطف نے کہا، ہمارا کہنا تو مانتی نہیں ہو، مائی ہوا کی بات مان لو۔ میں نے تائید کی، واقعی اس عورت کی آنکھوں میں جو چین اور سکون ہے شاید ہی کبھی دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ امتل تردیدی لہجے میں بولی، اس سیدھی سادی عورت نے اپنے شوہر کے سوا دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے؟ اس نے شہروں کا دل ہلا دینے والا ٹریفک نہیں دیکھا، اس نے دن رات چنگاڑتی ہوئی مشینوں اور کارخانوں کا شور نہیں سنا، اس نے ٹیکسیوں کے تیز رفتار میٹر نہیں دیکھے، اس نے آقا اور غلام کی تاریخ نہیں پڑھی، اس نے مالک اور مزدور کا فاصلہ نہیں دیکھا،
اس نے دوستوں اور بھائیوں کے سلوک نہیں دیکھے، اس نے وکیلوں کی دھاندلیاں اور کچہریوں کی بے نیازیاں نہیں دیکھیں، اس نے اہلکاروں کی طمع بھری آنکھیں اور افسرشاہی کی رعونت نہیں دیکھی، اس نے مشینی دور کا لالچی مسیحا نہیں دیکھا، اس نے بلکتے ہوئے بھوکے بچے نہیں دیکھے، اس نے بازار کی عورت نہیں دیکھی، اس نے اجلے کپڑوں کے اندر سیاہ دل نہیں دیکھے، اس نے انسان کے ہاتھوں انسان کا کٹنا نہیں دیکھا، اس نے مسلمان کو مسلمان کا خون پیتے نہیں دیکھا، اس بیچاری نے اپنے شور کے سوا دیکھا ہی کیا ہے؟ نہ ایٹم اور ہائیڈروجن بم کی دہشت، نہ معراج اور فینٹم کی دل ہلا دینے والی گڑگڑاہٹ، نہ سائرن، نہ جنگ۔ اس نے کاغان کی سرسبز و شاداب وادی دیکھی ہے، جھرنوں سے رم جھم کرتا ہوا ٹھنڈا پانی پیا ہے، معصوم بھیڑوں کی قربت دیکھی اور ایک سادہ دل شوہر کی محبت۔ مائی ہوا بیچاری کیا جانے کہ میں کس دور کی بیٹی ہوں، میں نے کون سی صدی میں جنم لیا ہے اور میرے سینے میں کتنے خوف چھپے ہوئے ہیں۔ وہ عورت بڑی سادگی سے امتل کی باتیں سن رہی تھی جو اس کی سمجھ سے بالا تھیں۔ چھوٹا بچہ جاگ اٹھا تھا اور ماں کی گود میں لیٹے لیٹے حیرت سے اجنبیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ ابھی اٹھ کر کہے گا آدم بو آدم بو، لیکن اگلے لمحے ماں نے اسے بھاری برکم قمیض کے نیچے چھپا دیا اور پستان اس کے منہ میں ڈال دیا۔ بچہ چپڑ چپڑ دودھ پینے لگا۔ امتل بولی، میں اس کی خوشی کے اسباب جانتی ہوں، لیکن یہ میرے دکھوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ بیچاری کیا جانے گی، میں تو خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتی۔ میں اس لیے یہاں آ گئی تھی کہ غار کے زمانے کے چند صدیوں بعد کے انسان کو دیکھنا چاہتی تھی اور موجودہ مہذب انسان سے اس کا موازنہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک کے مسائل کتنے کم ہیں اور دوسرے کے مسائل کتنے زیادہ۔ یہ میاں بیوی سماج کے دباؤ اور خود ساختہ آدرشوں کے بوجھ سے آزاد ہیں۔ نہ ان کی سائیکل کا پہیہ پنچر ہوتا ہے اور نہ ان کی موٹر کا شیشہ ٹوٹتا ہے، نہ ہمسائے کے گھر کی چوری کی خبر سنتے ہیں اور نہ کسی معصوم لڑکی کی عصمت لٹنے کی خبر پڑھتے ہیں، نہ ٹیلی فون سے بھاؤ گرنے کی خبر سنتے ہیں اور نہ منڈی کی اونچ نیچ سے متاثر ہوتے ہیں، نہ سیلابوں اور طوفانوں سے ہزاروں آدمیوں کی ہلاکت کی خبریں سنتے ہیں اور نہ جنگ کی فتنہ سامانیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں کوئی الجھن، کوئی کشمکش، کوئی جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی، ان کے اعصاب پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، ان کے سینوں میں کوئی لاوا نہیں ابلتا۔ یہ سیدھے سچے لوگ ہیں، انہوں نے انسان سے انسان کی نفرت نہیں دیکھی۔ یہ بھیڑوں اور گائیوں کا دودھ پیتے ہیں اور اپنے بھولے بھالے مویشیوں کا سا رویہ رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ہم ان سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، آپ افسوس نہ کریں، کسی دن یہ بھی ہمارے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ وسیم صاحب، امتل سنجیدگی سے بولی، وہ دن ان کی بدقسمتی کا دن ہوگا جب اقوام متحدہ کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور امن کی فاختہ لے کر ساری دنیا گھوم آئیں گے، لیکن ان کی آس پوری نہیں ہوگی۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا یہ آخری سفر ہوگا۔ امتل، جو کچھ آپ کہتی ہیں شاید سچ ہی ہو، لیکن میں اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کروں؟ یہ جو سچائی سامنے بیٹھی ہے، یہ عورت، میں اسے عورت نہیں ماں کہوں گا، جس نے اپنے پستان ہم سب کے سامنے بچے کے منہ میں دے دیا ہے، کتنی گہری ریاضت میں مصروف ہے۔ یہ سچائی کا کتنا عظیم اظہار ہے۔ ماں، وہ عظیم ہستی جو انسانیت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ لاکھ ہائیڈروجن بم پھٹیں، یہ دنیا رہے نہ رہے، ماں اپنے پستان بچے کے منہ سے الگ نہیں کر سکتی۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ممتا باقی رہے گی۔ امتل نے کوئی جواب نہ دیا۔ بچہ دودھ پی کر ہنس رہا تھا اور امتل کی طرف ہمک رہا تھا۔ امتل نے ہاتھ آگے کیے تو وہ گیلے آٹے کی طرح اس کے ہاتھوں میں ڈھیر ہو گیا۔ امتل نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے نرم نرم شگفتہ گالوں کو چوما۔ بچہ اپنے نرم نرم نازک نازک ہاتھوں کے تیز ناخنوں سے امتل کے رخسار اور ہونٹ نوچنے لگا۔ دوسرے دونوں بچے شرما شرما کر ہنس رہے تھے۔ بچے کی ماں فخر و غرور
اور ایک ادائے بے نیازی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کی تمکنت دیدنی تھی۔ اس عورت کو اپنی محدود دنیا کی ساری مسرتیں اور محبتیں حاصل تھیں۔ عاطف کو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ خوش تھا۔ امتل بچے کو دونوں ہاتھوں میں اچھالنے لگی۔ وہ کھٹ کھٹ ہنسنے لگا۔ اس کی یہ بے ساختہ اور معصومانہ غوں غوں کسی اور ہی دنیا کی سرگم تھی۔ کافی دیر تک بچہ اور امتل کھیلتے رہے۔ کان کٹا کتا سامنے کی دونوں ٹانگیں آگے کی طرف لمبی کر کے چوکس بیٹھا تھا اور دوستانہ انداز میں دم ہلا رہا تھا۔ جھونپڑے سے 10 قدم پر وہ ندی انتہائی برق رفتاری سے بہہ رہی تھی جو جھیل سیف الملوک کے پانیوں سے عبارت تھی۔ بچے کی نظر ماں پر پڑی تو وہ ماں کی طرف لپکنے لگا۔ ماں نے ہنس کر اسے اٹھا لیا۔ امتل ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے یہ جھونپڑا اندر سے نہیں دیکھا، آئیے دیکھیں۔ ہم نے باری باری جھک کر اندر جھانکا۔ بہت مختصر سامان تھا۔ موٹے اونی دھاگے کے بنے ہوئے چند کاغانی کمبل ایک دوسرے پر تہ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف گھی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا جس میں بھیڑ بکریوں سے حاصل کیا گیا خالص گھی تھا۔ ایک رسی پر اس چھوٹے سے کنبے کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ مٹی کے برتن، آٹے کی مٹکی اور فرش پر گھاس کی تہ بچھی ہوئی تھی۔ امتل نے کہا، بابا آدم اور مائی ہوا جب زمین پر اترے ہوں گے تو روزگار زندگی کا بالکل یہی انداز ہوگا۔ میں نے کہا، گندم خوری کا احساس جرم بھی ان کے ساتھ زمین پر اترا ہوگا، لیکن اس جوڑے کو ایسا کوئی غم نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ان کو عذاب قبر اور خوف دوزخ کی بھی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو تو گناہ کے مواقع ہی میسر نہیں ہیں۔ شفاف پانی اور خالص دودھ پیتے ہیں۔ ملاوٹ کی اشیاء نہ ان کے ہاتھ لگی ہیں اور نہ ان کے خون تک پہنچی ہیں، اس لیے ظاہر کی طرح ان کا باطن بھی صاف ہے۔ وہ جو جنت ہے شاید انہی لوگوں کے لیے ہوگی، امتل نے کہا۔ مگر عاطف نے اتفاق نہ کیا، کہنے لگا، ان کا رویہ زندگی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ بن باز سے انسانی روح کا روگ تو دور نہ ہوگا۔ امتل ہنس کر بولی، رام چندر جی نے سیتا گنوا دی تھی مگر سدھارتھ نروان پا کر مہاتما بن گیا تھا، اس لیے آپ فیصلہ تو نہیں دے سکتے بھائی جان۔ میں فیصلہ نہیں دے رہا، لیکن مہاتما نے جس شانتی کا پرچار کیا تھا، آدھی دنیا کے متاثر ہونے کے باوجود وہ شانتی انسان کو نہ مل سکی۔ 3/4 زندگی گیان دھیان اور تپسیا کی نظر کر کے آدمی کو آدمی کے گلے لگانے کا کام ادھورا رہا۔ عاطف کا یہ نیا رویہ دیکھ کر میں نے کہا، انسان کی ازلی بدبختی کا الزام آپ بدھ کو کیوں دیتے ہیں؟ نہیں، یہ الزام نہیں، عاطف نے تردید کی۔ میں بدھ کی عظمت سے انکار نہیں کرتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب امن اور شانتی کی گنجائش ہی نہیں تھی تو یہ مہاتما، اوتار اور پیغمبر کیوں آگ میں جلتے رہے، کیوں بن بن پھرتے رہے؟ امتل ایک چٹان پر بیٹھ گئی تھی اور مسکرا مسکرا کر عاطف کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا کام بھائی انجام دے رہا تھا۔ میں نے اس کے موڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، جس نے دنیا بنائی ہے وہ ابھی مایوس نہیں ہوا۔ امتل ہنس پڑی، جس نے دنیا بنائی ہے وہ دانہ گندم کی سزا ابد تک اولاد آدم کو دیتا رہے گا۔ اس نے صبر اور ترغیب کے جذبے ایک ساتھ ودیعت کیے تھے۔ انسان امتحان میں ناکام رہا، اب سزا بھی بھگتے۔ قیامت آ جائے تو اچھی ہے، عاطف ہار کر بولا، یہ روز روز کا عذاب تو ختم ہو جائے گا۔ اس کی فکر آپ نہ کریں، امتل بولی، قیامت آئی کہ آئی، ایک دن آئے گا دنیا کی بڑی طاقتیں اس نتیجے پر پہنچ جائیں گی کہ ایشیا میں 2-4 ہائیڈروجن بم گرانے ضروری ہیں۔ 40-50 کروڑ آدمی مریں گے تو 100 سال تک جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا اور قحط کا اندیشہ بھی کم ہو جائے گا۔ کم از کم ہم لوگوں کو قیامت کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایشیا اس بارے میں بہت خوش قسمت ثابت ہوگا۔ امتل کی یہ پیشگوئی الہام کی طرح میری روح میں اتر گئی۔ میرا رواں رواں لرز اٹھا۔ امتل نے بات جاری رکھی، یہ سب کچھ روپے کے لیے ہو رہا ہے۔ طاقتور لوگ دنیا کو لوٹ لینا چاہتے ہیں، انہیں کون سمجھائے کہ انسان کی ضرورتیں بہت کم ہیں۔ ہمیں محض دولت کی خاطر زندہ نہیں رہنا چاہیے۔
इन लोगों को देखो, ये मियाँ बीवी और 4 बच्चे रुपए के बगैर जिंदा हैं, दूध, दही, घी, उनकी हर चीज खालिस है, कितनी कम जरूरतें हैं इनकी, लेकिन किस कदर सुखी हैं। हाँ, हम भी खुश रह सकते हैं। मैंने उसकी तायीद की। दौलत की हवस खत्म कर दी जाए, बर्तरी और नामवरी का ख्याल तर्क कर दें। हाँ हाँ, वो बोली, दौलत की ख्वाहिश शऊरी है, जहानत रुपए की ख्वाहिश करती है। कुनजैन आदमी रुपया पैदा नहीं कर सकता, लेकिन वो जिंदगी गुजार सकता है जिस तरह इस झोंपड़े के लोग। गोया कुनजैन होना ऐन सादत हुई ना, आतिफ बोला। अमतुल न जाने किस सोच में डूब गई, उसने आतिफ को कोई जवाब न दिया। मैं इस लम्हे सोच रहा था, काश मुझे रुपया न मिलता, मगर अमतुल मिल जाती। मैं दुनिया के किसी गैर आबाद इलाके में जाकर आबाद होता, और क्या ही अच्छा होता कि इस दुनिया में सिर्फ हम 2 ही होते, और कोई इंसान ना होता, और ना बुढ़ापा होता, और ना बीमारी होती, और ना अफजाइश नस्ल का मामला आगे बढ़ता।